अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल लेके आई हूँ जिद और मोहब्बत रिटन बाय निगाह रश्क। चलते हैं एपिसोड की जानिब। उसकी आंखों से होप झांक रहा था। वो मुल्तजी निगाहों से अपने सामने खड़े उन दो लोगों को देख रही थी। हवा से उसका दुपट्टा उड़ा जा रहा था जिसे उसने सर पर ओढ़े दाएं हाथ से मजबूती से पकड़ा था और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और बदन में भी। वो कभी कभी सामने से नजरें हटाकर दाएं बाएं आगे पीछे से देख लेती, शायद कोई मदद करने वाला नजर आए। उसके कदम पीछे हट रहे थे और वो लोग आगे बढ़ते आ रहे थे। पर्स भी कहीं गिर गया था जिसमें मोबाइल फोन था। अचानक उसे उन लोगों के पीछे से 3 लोग आते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो एकदम सूटेड बूटेड में मलबूस कुछ डिसेंट लग रहे थे, मगर उनका ध्यान उस तरफ नहीं था। उसने अपने पीछे देखा और जहाँ छोटे छोटे टीले थे और गुंडों की आंखों में झांक कर दाएं तरफ उनको झांसा देकर बाएं तरफ भागी और चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प मी प्लीज प्लीज बडी हेल्प मी। वो एकदम से चिल्लाने लगी और भाग भाग कर आवाज़ें देने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, मगर तब तक वो गुंडे उसे पकड़ चुके थे। वो तीनों आदमी आगे बढ़ने लगे। खबरदार, गुंडों ने उस लड़की को अपने सामने रखते हुए उन तीनों को वार्न किया, खबरदार कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, छोड़ दो इस लड़की को। इसमें इस शख्स ने आगे बढ़कर एक गुंडे को कहा और उस लड़की का दुपट्टा खींचा। जैसे ही उस लड़की का दुपट्टा खींचा तो हमने कहा ना कोई आगे नहीं बढ़ेगा और अपने और पराए कपड़े में लफड़े में टांग अड़ा रहे हो। इस लड़की ने हमें तुम्हें पत्थर मारा था जिसका बदला इससे लेकर रहेंगे और हम तुम लोग जाओ जहाँ से। तुम इन्हें थप्पड़ नहीं मारा था, उन्होंने मेरी कज़न को छेड़ा था और उन्हें थप्पड़ मार दिया और उनकी आंखों से साफ खून झलक रहा था और उस पर हैवानियत सवार थी। प्लीज़ हेल्प मी। उसकी आंखों से आंसू की जड़ी लगी हुई थी। डोंट वरी सुनहरा, जो डोंट वरी, हम हैं ना, हम आगे हैं। इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। कुछ नहीं होगा आपको, आपका नाम, अपना नाम सुनकर वो हैरान हुई थी। ओह, यानी वो ये मिस्टर इस लड़की को जानते हैं। गुंडे इसे पकड़कर पीछों की तरफ हटने लगे। ये कज़न है मेरी, छोड़ो। वो उनमें से एक गुंडे पर झपटा तो वो दूसरे ने सुनहरा को बालों से खींचा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा होगा। पहले उस लड़की को छोड़ दो और ये छोड़ दिया। उसने आगे की तरफ धकेल दिया तो पीछे उसकी तरफ कमीज़ फट गई। वो पीछे में खड़ी कभी गुंडों को देख रही थी और कभी अपने कपड़ों को देख रही थी जो उसकी कपड़े फट चुके थे। अजनबी लोगों को फिर से दाएं तरफ पीछे की तरफ हटती चलेगी और उनकी पलकें लरज रही थी। तो बौखलाहट में वो बालों को कभी पीछे डाल रही थी और कभी आगे। पीछे हटो और वो पहाड़ी दीवार से जा लगी। तो संभल के पीछे देखो और ख़ुद को छुपाने की गर्ज से सारे बार आगे डाल दिए। गर्ज के सारे बार आगे को डाल दिए और से बार हाशमी की नज़रों से उसकी कोई भी हरकत पोशीदा नहीं थी, ना इरादी ना गैर इरादी। उसके तो जैसे तन बदन में आग सी लगी। एक बंदे को छोड़ के दूसरे पे झपट पड़ा और उसके देखा देखी उसने बाकी 2 साथियों से भी लड़ाई में शामिल हो गए। फिर टेक्सला के खंडरात के पीछे वाले साइड एरिया में उन्होंने इन मकामी गुंडों को ऐसी धुलाई की कि इनके साथ टेक्सला के खंडरात भी याद रखेंगे। वो लोग अब किसी लड़की को उसकी तरफ गंदी नज़र नहीं डालेंगे। उन्होंने उनकी ऐसी धुलाई की थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे। सबार हाशमी को वहशत देखकर गुंडे तो भागे थे, मगर सबाब सुनहरा की तरफ देखते की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसकी सुनहरी आंखों में कभी डर वो देख ही नहीं सकता था। आर यू ओके सबार? उसके साथ एक सादी ने पूछा। या फाइन, बिल्कुल थैंक्स, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को देर होगी। यू कैन नाउ लीव नाउ, यू सी यू अगेन इन टच इंडस्ट्रीज। उसने हाथ मिलाते हुए इन्हें अलविदा किया और फिर थैंक यू मच, ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। वो लोग चले गए और सबार ने जाते देखा तो देखता रहा, न जाने वो क्या सोच रहा था। फिर मुड़ा और एक नज़र सुनहरा की नम आंखों में देखा और फिर इर्द गिर्द नजरें दुराई तो उसका दुपट्टा उसे बहुत ऊंचाई पर दरख्त पर लटकर नजर आया और कुछ सोचा और फिर कान मिलाई। किसी से बात की। 2 मिनट के बाद सुनहरा ने किसी को आते देखा और खुलिये से वो कोई ड्राइवर नजर आ रहा था। सबार उसकी तरफ पीट करके किए ज़मीन पर नजर जमाए खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि सुनहरा उसकी वजह से शर्मिंदा हो। साहब, आपने ये चादर मंगवाई थी हम। उसने बेदहाने से ड्राइवर की तरफ देखा और फिर शुक्रिया के साथ उसके साथ लिपटा हुआ पठानों का रवायती चादर लिया, जिस पर खूबसूरती से शीशों का काम हुआ था, जो ब्लैक कलर पर बहुत जच रहा था। सोहेल, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ।
اچھا صاحب، سبار ہاشمی کی بات سن کر وہ بھاگتا ہوا واپس گیا تو سبار سنہرا کی طرف بڑھا۔ یہ چادر لے لیجیے۔ سبار نے نظر زمین پر رکھتے ہوئے چادر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے چادر لے کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ لی۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ پھر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو چہرے سے بال ہٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی میں سنہرا کا چہرہ چمکا اور چمک ڈائریکٹ سبار کی آنکھوں میں پڑی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ سبار اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کی چمک اس قدر تھی کہ وہ اس کی چمک کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سباق اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ ہم کزن یہاں سیر کرنے آئے تھے، کچھ دن سے ہی یہیں پر ہیں۔ ان لوگوں نے میری کزن کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میں نے انہیں تھپڑ مار دیا، اور شاید یہ تب یہ لوگ موقع تان میں تھے اور انہیں آج موقع مل گیا۔ طاق میں تھے اور پھر اب کافی حد تک وہ خود کو نامہ کر چکی تھی، مگر لہجے کی کپکپاہٹ کو وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، اب آپ کے کزن کہاں ہوں گے یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں، کیونکہ کافی دیر پہلے ان سے بچھڑ چکی ہوں، اور میرا بیگ بھی گم ہو گیا ہے، کہیں گر گیا ہے۔ اس میں موبائل تھا۔ ہم تو ہوٹل سے بھی کافی دور ہیں اور لوگ لوکل ریسٹورنٹ میں ٹھہرے ہیں۔ وہ پریشان تھی۔ میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں؟ اس نے آفر دی۔ تو آپ میری کزن کو کال کریں، میں نمبر بتاتی ہوں۔ اس کی کزن نے 10 منٹ میں وہاں پہنچنے کا کہا تو سبار نے اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے انتظار کر رہے تھے جب سنہرا نے پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اسی سوال کا منتظر تھا، مگر خاموش رہا۔ وہ جواب کی منتظر سباب کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور شاید پہلی بار اتنے غور سے کسی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چہرہ کائنات کے سارے اسرار کھول رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا ہے۔ وہ کافی دیر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتر رہی تھی، اور اس کے لبوں پر مسکان سجائے ہوئے تھی، اور سینے پر ہاتھ باندھے لبوں پر مسکان سجائے بکھرے بال جوتے کی نوک پر سے زمین کو کھروچتا ہوا کالی کالی آنکھوں میں کو گہری سوچ لیے یہ شخص مجھے کچھ اپنا سا لگ رہا تھا، جیسے کہ اگر یہ شخص آس پاس ہو تو پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اچانک اسی انداز میں بس چہرہ اسی کی طرف گھما کے پوچھا گیا۔ آئی تھنک نو۔ وہ نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائے آنکھوں میں سوچ کا سمندر لیے دل کے نہانوں میں اتر رہی تھی۔ اس کی ٹھٹی سردی اس کے پاس کھڑے ہونے سے بھی گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نفی کے ساتھ ہی سبار نے چہرہ پھیر لیا، اور اسے پتہ تھا سنہرا اسے نہیں جانتی، مگر وہ ہاں کا منتظر تھا۔ دوسری طرف دیکھتے دیکھتے نظر کا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگایا، اور پھر دوبارہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سبار ہاشمی فرام لاہور، MBA کوالیفائڈ، ایک بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا، صبح واپس جا رہا ہوں۔ گھر میں شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں، اس لیے یہاں سے تھوڑی شاپنگ کر کے جاؤں گا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا، اور سنہرا اس نے ڈیٹیل سے بتا دیا، اور میں بھی لاہور سے ہی ہوں۔ آپ نے اتنا کچھ بتا دیا مگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ انجان بنا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ اگر اس سوال کا جواب ہوا بھی تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ خود سوچئے اور جواب بھی خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اس کی آنکھوں کو مانی ہیز اور لبوں کی مسکان اسے کچھ سمجھا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سنہرا اسی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سبار کی آنکھوں کی مانی ہیز اور لبوں کی مسکان اسے کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اس نے کچھ کہنے کی سبار کی آنکھوں کو مسکان کی کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر لاوا کیے، اور جب سبار کے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آئی تھنک یور کزن آر کمنگ، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی کزن اس کے پاس آئی تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہاں وہ 2 گاڑیاں آ رہی تھی وہ تو خاموش رہ گئی۔ سنہرا کہاں کھو گئی تھی یار؟ اس کی ایک کزن نے اس پر برس پڑی تو ارسل بھائی نے اسے گلے لگا کر اسے تشویش سے پوچھا، سو ہنی آر یو اوکے؟ وہ فکر مند تھے۔ آئی ایم فائن بھیا، ڈونٹ وری۔ ان کی فکر مندی دیکھ کر وہ ریلیکس ہو گئی۔ ہم تجھے ڈھونڈ کے تھک گئے تھے یار سونی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ وہ اس کی کزن اس کو اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی۔ کزنز آپی نے اسے گلے لگایا، جو اس کی چچا زاد اور بھابھی بھی تھی۔ اس کی طرف کیسے آ نکلی؟ عارفہ پھپھو زاد اور بیسٹ فرینڈ تھی۔ پوچھا۔ گھومتے گھومتے اس کی طرف آ نکلی۔ بیگ بھی کہیں گر گیا ہے تو وہ راستہ بھی ڈھونڈ نہ سکی۔ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔
زار بار سمجھایا ہے جی ایس پی کی جان چھوڑ دو اور راستے کو دیکھو، مگر نہیں، میڈم کو تو یو ایس پی کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ فہد بھائی نے ابھی تک غصے میں تھے۔ اوکے، میں ڈانٹ لینا آپ لوگوں کو، فرسٹ میٹ اور ہم اس سے ملیے۔ سبار کی طرف اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا۔ مسٹر سبار ہاشمی، جس نے میری ہیلپ مانگی، یہ بھی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں بزنس میٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے تفصیلی تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ سبار نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے یک زبان جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر سبار ہاشمی، آپ کے ہیلپ کے بنا تو ہماری بہن کھو جاتی۔ ارم آپی نے سبار کا شکریہ ادا کیا۔ نو اٹس مائی پلیجر۔ وہ مسکرایا۔ اور پھر آئی آپ کے لنچ ہمارے ساتھ کریں۔ عادل بھیا نے بہت ہی اپنائی سے کہا تھا۔ نو تھینکس، تھینک یو سو مچ، سم ون از ویٹڈ فار می، آئی وانٹ ٹو لیو یو ناؤ۔ پھر سبار نے سنیرا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹیک کیئر مس جعفری۔ وہ مسکرایا اور سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ بائے ایوری ون۔ سب کو بائے کہتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو یہ لوگ اپنی گاڑی کی طرف چلے گئے، مگر وہ بیچ میں ہی کھڑی رہیں۔ سبار نے پلٹ کے دیکھا تو اسے کھڑا پایا اور خود بھی ٹھہر گیا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ اپنے سوال پہ ادھر ہی کھڑی تھی۔ سبار کو دیکھتا پا کر سنیرا نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ The question is complex but the life is so short۔ اس کے سوال کے جواب پر یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور سنیرا کا ذہن 4 سال پہلے کی طرف گردش کر گیا جب وہ فلسفی کی کلاس میں کھڑی تھی اور پروفیسر حارث نے سوال پوچھا۔ وہ ہمیشہ سے فلسفی میں کمزور تھی اور اسے فلسفی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور یہ سوال اس کے سر پر ہی گزر گیا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس خاموش تھے اور سنیرا تو پروفیسر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پروفیسر نے آخر سوال کیا، جی اسٹوڈنٹس۔ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹس کو کھڑا کیا۔ واٹ از اے ہیومن؟ انسان فانی ہے سر۔ اس کے جواب پر سر حارث نے اسے گھورا۔ تو یہ سب آپ سب کو پتہ ہے احمد، سر نے جواب دیا۔ عائشہ، انسان کیا ہے؟ سر وہ ڈرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولنے لگی، سر انسان کچھ بھی نہیں۔ واو، نائس آنسر ڈسکس سر نے کہا تو سارا کلاس ہنس پڑا۔ کیا بچوں کی طرح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ انہیں غصہ آیا۔ سنیرا آپ بتائیں۔ پھر انہوں نے استحضائیہ اٹھایا اور پھر عین کھڑی ہوئی تو کھڑی رہی۔ پروفیسر حارث کا غصہ یوں ہی یونیورسٹی میں بھی مشہور تھا اور ان کے غصے کی وجہ سے سنیرا تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اتنے میں سنیرا کے پیروں سے ایک کاغذ آن گرا اور اس کے دوست نے اٹھا کر کھولا اور آہستہ سے لکھائی پڑھی۔ The question is complex but the life is so short۔ سنیرا کو اشارہ کیا تو اس نے لرز سے لہجے میں وہی الفاظ دہرائے۔ پروفیسر کچھ دیر تو خاموش کھڑا اسے دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ اس سکرات کے جواب سے وہ خود کو بچا لیا آپ نے۔ وہ بھی ہلکے سے مسکرا دی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ سر کیا کہیں گے۔ سر بولے، سچ میں اس طرح کے سوال بہت کمپلیکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب ڈھونڈنے لگے تو لائف ختم ہو جائے گی، مگر جواب ختم نہ ہوئے۔ مسٹر ارسلان نے تو بس کہہ دیا اور انسان فانی ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس طرح کئی مواقع پر اس کی ہیلپ کی گئی، کبھی لاسٹ مومنٹ پر، کبھی اسائنمنٹ سبمٹ کروانے میں، کبھی کسی پروجیکٹ میں۔ سالانہ فنکشن میں بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملنے پر سب سے پہلا خوبصورت وش آیا اور اس نے بہت جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون ہو سکتا ہے، مگر جان نہ پائی۔ 1 سال کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، مگر وہ انسان کو مس کرنے لگی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ کوئی لڑکا ہے، وہ معلوم نہ کر پائی کہ کون ہے۔ یہ سوال آج بھی اس کے لیے ایک پہیلی کی طرح کھڑا تھا، جس کا جواب ٹیکسلا کے عظیم اور پرانے کھنڈرات میں اس نے پا لیا۔ جواب پاتے ہی وہ انسان پھر سے کھو بیٹھی، اور جس انسان کو اس نے 4 سال ڈھونڈا تھا اور وہ اسے آج ملا بھی اور پھر سے چلا گیا۔ یہ پہیلی آج سلجھی اور وہ دم بہت سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ سنیرا اس انسان کے بارے میں سوچنے لگی تو عارفہ اس کی حالت دیکھ کر بھاگ سے اس کے پاس آ گئی۔ سونی، آر یو اوکے؟ اسے شانوں سے تھام کر پوچھا اور اس نے سر اٹھا کر عارفہ کو دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا سونی؟ وہ پریشان ہوگی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، چلو۔ وہ جلدی راستے میں سب لوگ خوب مستی کرتے رہے۔ وہ خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ کچھ دن بعد وہ لوگ واپس گھر آ گئے، مگر سنیرا کی سوچیں ختم نہ ہوئیں۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ عارفہ کے نمبر پر اس نے سبار سے کال کروائی تھی۔ رات گئے وہ عارفہ کو پکارتی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔
اور پھر تبھی اس نے آ کر عارفہ کو پکارا، عارفہ آپی پلیز مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لیں۔ وہ عارفہ کے پاس آئی۔ آہستہ بولو یار، بحری نہیں ہوں، رات کافی ہو چکی ہے، کیا بات ہے؟ تمہارا سیل دو، تھوڑا کام ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ ادھر ٹیبل پر پڑا ہے، بیڈ پر سے گھوم پر اس نے عارفہ کا موبائل اٹھایا اور اس نے ایک نمبر اپنے سیل میں سیو کیا ہے۔ اس پہ کال کرنے کا سوچا، مگر یہ سوچ کے رک گئی کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ کمرے میں لا کر وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے کمرے میں ارم آپی سو رہی تھی۔ تبھی عارفہ پھر سے اپنی پڑھائی میں لگی اور وہ اب انتظار کرنے لگی کہ کب صبح ہو اور پھر وہ اس نمبر پہ کال کر کے اس بندے سے بات کرنے کے لیے۔ سنیرا نے فیس بک آن کی اور اسبار ہاشمی کی آئی ڈی سرچ کرنے لگی۔ اتفاق سے اسبار ہاشمی کے نام پر ایک ہی آئی ڈی تھی۔ پروفائل پر اسبار کی پکچر دیکھ کر وہ کھل ہی اٹھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے فیس بک پر اسبار ہاشمی کے نام کی آئی ڈی سرچ کی۔ خوش قسمتی سے اس کے نام پر ایک ہی آئی ڈی تھی اور ڈی پی پہ اسبار کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اوپر کی پوسٹ دیکھنے لگی جو تقریباً بزنس کے حوالے سے ہی تھی۔ ایک تصویر میں اسبار کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ مسکرا دی، تو یقیناً یہ ان کا بھائی ہوگا۔ وہ آواز بولی، کون ہے سونی؟ عارفہ نے پوچھا، تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر عارفہ کے پاس آ بیٹھی۔ عارفہ آپی یہ دیکھیں، یہ دیکھو، یہ ہے اسبار ہاشمی، یہ ان کا بھائی وقار ہاشمی، یہ وہ والے اسبار ہاشمی جس نے تمہاری ہیلپ کی تھی نا ٹیکسلا میں۔ عارفہ کو اس کی اتنی خوشی اور جوش کی کوئی خاص وجہ نظر نہ آئی۔ ہاں وہی اسبار ہاشمی، مگر تم جانتی ہو یہ وہ والے اسبار ہاشمی ہے کون؟ اس کے پوچھنے پر عارفہ نے نفی میں سر ہلایا اور ایک دم سے، کیا تمہیں یونیورسٹی میں میرا شیڈو یاد ہے جو ہر مشکل میں میری مدد کرنے میں کسی فرشتے کی طرح پہنچ جاتا تھا، مگر ہم میں سے کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ عارفہ نے اس کے پرجوش انداز میں یہ حق دو اسے دیکھتی یاد آنے پر اسے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں یاد ہے، یہ وہی ہے میرا اینجل جسے میں 4 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹیکسلا کے عظیم کھنڈرات نے اسے مجھے ملوا کر ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ وہ پرجوش انداز میں بولی، تمہیں کس نے بتایا یہ اسبار ہاشمی تمہارا اینجل ہی ہے؟ عارفہ نے پرتجسس اور پرجوش انداز میں اسے پوچھا اور اس نے مشکوک انداز میں سوال پوچھا۔ مجھے اس نے بتایا۔ جب اس نے بتایا کہ یہ وہی ہے، تو جب 4 سال پہلے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی تب کیوں نہیں بتایا؟ تب سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر سنیرا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اس کی کھنکار بھرا، یہ بات اس سے میں ضرور پوچھوں گی۔ اور جب بھی تو وہ فیس بک پر پوسٹ سکرول کرنے لگی اور ایک تصویر کو دیکھ کر وہ اچانک ٹھٹک گئی جس میں اسبار نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں دوسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس تصویر کو اوپر ٹیگ کیا گیا تھا گاٹ انگیجڈ، جسے دیکھ کر وہ شاکٹ میں چلی گئی۔ سنیرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیسا بہانہ۔ وہ حیرت سے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اسے نہیں پتا کہ 4 سال سے وہ اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی، اور کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ لمحہ لمحہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہ کر ہر انداز سے محبت جتا کے میرے دل میں جذبات جگا کے اب وہ کسی اور سے منگنی کر بیٹھا۔ وہ گمسم سی تھی۔ جو اس نے کہا پھر شادی ہے، گھر میں شادی ہے تو کیا اسی کی ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا اور وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے انتظار کے بعد عارفہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے کبھی تمہارے سامنے آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا جو یوں بول رہی ہو؟ سونی جانتی ہو لڑکوں کی عادت کو، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ پھر تم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ عارفہ نے سمجھانا چاہا، تو یہی تو بات ہے نا، تو سسپینس ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کرنا تھا تو 4 سال میں ہی ایک بار مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ عارفہ لاجواب ہوگی۔ ایسی کیا بات تھی جو چھوٹے بچوں کی طرح میری پرواہ کرتے؟ اور پھر میں بھی، میرے سامنے بھی نہیں آیا اور پھر بالکل غائب ہی ہو گیا۔ وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عارفہ نے پوچھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اپنے سوالوں کے جواب لینے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کس طرح کرتا ہے یہ کسی اور سے شادی، اور وہ کیسے کرے گا۔ میں یہ شادی کسی صورت میں بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے جانتا ہوگا اور مگر میری ضد کو ابھی نہیں جانتا۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی نمبر ملانے لگی اور بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ سنیرا یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سنیرا ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، آج ہو کل بات کر لینا، عارفہ نے سمجھایا، مگر اس کی بات سنی انسنی کر وہ کال پہ کال ملاتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کال اٹھائی گئی۔ ہیلو، اسبار ہاشمی اسپیکنگ۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز، اسبار کی آواز نے جیسے اس کے غصے کو
تقویت دی اور وہ پھر اٹس می سونا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کون سونا؟ اس نے تھوڑی دیر آواز پر غور کیا اور پھر اچانک سیدھا ہو بیٹھا، سائلنٹ آن کیا اور واچ کی طرف دیکھا تو رات کے 1:25 ہو رہے تھے۔ سنہرا، اور پھر مدھم آواز میں پوچھا جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ دوسری طرف خاموشی تھی تو پوچھا، آر یو اوکے سنہرا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوا اور ہوک بنا اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کے رخساروں پر آنسو لڑک رہے تھے اور اپنے احساسات کو سمجھنے سے آ رہی تھی۔ 4 سال صبار ہاشمی، 4 سال۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ سنہرا، سنہرا کیا ہوا؟ وہ بے تاب سا اٹھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، میں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ہاں تو صبح مل لیں گے نا؟ مگر ہوا کیا ہے؟ صبح نہیں، ابھی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ابھی؟ وہ الجھ گیا۔ ابھی تو بہت لیٹ ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ بچوں کی طرح اڑ رہی تھی۔ اوکے آئی ایم کمنگ، بٹ پلیز ڈونٹ کر آئیں، نائٹ کیفے میں آ جائیں۔ اس نے فوراً کال کٹ کی اور اسی ہلے میں گھر سے کار لیے نکل پڑی اور عارفہ آوازیں دیتی رہ گئی اور اس کی دل سے سب واقف تھے۔ عارفہ کو یہی پتہ تھا کہ وہ اب کسی کے حال میں صبار سے مل کر رہے گی۔ وہ وہاں پہنچا تو اسے پہلے ہی کیفے کے آگے کھڑا پایا۔ وہ کچھ بھی اس کی ضد سے واقف تھا۔ کیفے سے تھوڑے فاصلے پر کار روک کر ونڈو سے گلاس نیچے کر کے اس کے اوپر کینی ٹکا کر ہتھیلیوں پر جما کر وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ قمیض کے ساتھ دوپٹہ گلے میں ڈالے کھلے بالوں کے ساتھ ان رنگ برنگی لائٹس میں رات کی رانی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ دور سے ہی صبار نے اس کی سنہری آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ سنہرا ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے گھر سے نکلی مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ، آج اکیلی تھی تو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی تو صبار نے فوراً کار کا لاک اس کے پاس آ گیا اور پھر سنہرا۔ وہ صبار کی طرف مڑی اور اس رات اس پہر کاٹ سفید سوٹ میں دیکھا تو نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر 2 قدم صبار کی طرف بڑھا کر رک گئی، جسے دیکھ کر صبار بھی اس کی طرف اس کی آج وہی فرشتہ لگ رہی ہو جسے میں سوچا کرتی تھی۔ وہ نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ گئے، آر یو اوکے سنہرا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کچھ سوچا۔